अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि मैं उमर सीरीज़ कंटिन्यू कर रही थी और उस दौरान जो है मैंने लास्ट एपिसोड जैसे मैंने अपलोड किया तो आई गॉट अ लॉट ऑफ इश्यूज़। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और उस वजह से अब मैं कोई भी एपिसोड उमर सीरीज़ से अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसकी विजिबिलिटी पे बिल्कुल ब्लॉक आता है और मुझे कॉपीराइट भी काफ़ी बार आ चुका है। सो यस, आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ वो है बाय मौलाना तारिक जमील और द वीडियो टॉपिक इज़ माँ की कदर करो। दिस इज़ वेरी इमोशनल बयान। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की जो तशबीह दी वो बाप से नहीं दी कि मैं अपने बंदों से बाप से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह ने तशबीह दी मैं अपने बंदों से माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ कि जो कुर्बानी माँ देती। इसलिए एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह मैं मेरी खिदमत का हकदार कौन है? का तेरी माँ। का या रसूल अल्लाह फिर? का तेरी माँ। या रसूल अल्लाह फिर? का तेरी माँ। या रसूल अल्लाह फिर? का तेरा बाप। चौथी दफ़ा का तेरा बाप। ये वो हस्ती है कि जिनकी शफात के बग़ैर जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हिसाब शुरू नहीं होगा। वो किस तमन्ना का तमन्ना सुनो, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती। और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे ऐसे सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। और इधर से आवाज़ आती, बेटा मोहम्मद, तो मैं वहीं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जी। इतने बड़े रसूल। और इज़हार तमन्ना क्या है? किस चीज़ की कमी को महसूस कर रहे हैं? चूँकि बाप देखा नहीं, माँ 6 साल में फौत हो गई। मेरी ज़िंदगी सफ़र में गुजरी। मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब सफ़र वो था जब मैं हज़रत आमना की क़ब्र पे पहुँची। उठा के देना, जब मैं हज़रत आमना की क़ब्र पे पहुँची, काले पहाड़, वो असर सूरज डूब रहा था, डूबता सूरज भी गमगीन नजर आता है। और वह वहाँ चारों तरफ देख रहा था। सन 2000 इंसान नाम की शय नहीं थी। 1400 साल पहले क्या हुआ होगा जब मेरे नबी की माँ ने दम तोड़ा होगा। और ऊपर पहाड़ी है, इससे 15-20 फुट और ऊंची होगी। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे हैं एक बांदी साथी उम्मे ऐमन, तो आपने हाथ छुड़ाया और दौड़ लगाई। काश आप जाके देखो, पहाड़ी पे चढ़ गए। पीछे उम्मे ऐमन दौड़ती हुई आई तो वो मंजर था कि मिना के पहाड़, वो अबवा के पहाड़ भी मुंह हो रहे थे। मेरे नबी माँ की कब्र को चिमटे हुए ऐसे पड़े थे, ऐसे। जब उम्मे ऐमन करीब हुई तो आपने सुना, आप कह रहे थे, माँ जी आपको तो खबर थी आपके सिवा मेरा कोई नहीं, फिर आप मुझे छोड़ के कहाँ चली? मैं हज़ारों दफ़ा ये किस्सा सुना चुका हूँ, 18 साल से सुना रहा हूँ। हर दफ़ा मेरा ये हाल होता है। उम्मे ऐमन ने उठाने की कोशिश की, इनकार कर नहीं, छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। खींच के नीचे लाए। 7वें दिन आंसू ख़त्म हो जाते हैं, रोना भी चाहो तो नहीं रोना आता। और मेरे नबी 7वें दिन नहीं, 57 साल के बाद 6 + 57 63 हज पे जा रहे हैं। जब अबवा पहुँचे तो अबवा एक गांव है, वहाँ सबके ठहरने का इंतज़ाम था और ये हज का काफ़िला 60-70 हज़ार का हो चुका था। और आपने अपनी ऊँटनी को पहाड़ों में डाल दिया। नए लोग हैरान के इधर तो शहर को नहीं जानते कितने बहन। करीब के लोगों को पता था कि माँ की ज़ियारत को जा रहे हैं। आप ऊँटनी से उतरे,
پہاڑ پہ چڑھے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے، احرام تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا، یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا، ایک گر گیا، لگا دو، اپنے پوزیشن دیکھی، اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھائی، شدید گرمی تھی، شدید، اور آپ مسلسل روتے گئے، اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھیگ گیا، داڑھی بھیگ گئی، سینہ بھیگ گیا، روئے جا رہے، اور پھر کب اٹھے پتہ نہیں، لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا؟ تو آپ بچیاں غور سے سننا، بچیاں، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں، کہ زندگی گزارنی کیسے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، یہ کوئی زندگی؟ کہ بہن بھائی، ہر رشتے کو میرے نبی نے، سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، تو قیامت تک آپ کی نظر تھی، کیا آپ کو پتہ تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا؟ تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، سارا عرب کھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے ہیں، اور والدین جان بوجھ کے اولاد اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچیوں کے نام نہیں کراتے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اولاد کی تربیت، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں، شادی کر دے، اس پہ جنت واجب۔ ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، 1 کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے۔ میں 1.25 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو، اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے، عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے، اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا، کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے گا۔ اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔
اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ ہم کچھ علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے، اور یہ بہت پست پرواز ہے۔ تو بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، بہن بھائیوں کے رشتے۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا ان کو قتل کر دو، تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، معاف کر دو۔ کہنے لگا تیری سفارش پہ ایک کو معاف کر دیتے، تو ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خامن تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا، ماں پہ وہ مر گئے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں، تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں، یا تینوں لے جاؤ۔ اس نے تینوں کو چھوڑ دیا، تینوں۔ تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑے ہوئے بہن بھائی، نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں، دوریاں ہیں، شدتیں ہیں، سختیاں ہیں، پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں، زبان کا بول، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا۔ بچوں اس کو زندگی سے نکال دو گے تو آپ کی زندگی انتہائی۔ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے، اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر ہے۔ ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑی قیمتی گھڑی ہو، فون ہو، یہ ہے، یہ بہت چھوٹے سلسلے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ہنٹس دے کے جا رہا ہوں، عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو، اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ اچھا آپ بہت سے یہاں رہتے ہو تو آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی، تو کسی کا کسی سے بول چال بند بھی ہوگا، تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لیں۔ اللہ کو پسند نہیں کہ 2 مسلمان آپس میں بول چال بند ہو۔ جب بول چال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپس میں بول چال کا بند ہونا اتنا خوفناک کام ہے۔ تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو کسی سے لڑو نہیں۔ ہو جائے اونچ نیچ تو بول چال بند مت کرو، بول چال سے باقی رکھو، خود پہل کر لو۔ وہ ذلیل کرے خاموش ہو کے سن لو، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بنے گی، اور آخرت تو جنت ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ اچھا یہاں بیٹھوں۔ سو ماں باپ کے لیے 2 دعا لازمی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسری دعا، سو جب بھی دعا مانگے اپنے پیرنٹس کے لیے سب سے پہلے دعا مانگے، کیونکہ ان سے ہی پورا جہاں ہے، ان سے ہی یہ دنیا ہے، ان سے ہی اس دنیا میں جو اللہ نے نعمت دی ہے ان میں برکتیں ہیں، ان کی ہی دعاؤں سے زندگی میں رونق ہے، ان کی دعاؤں سے ہی ہماری زندگی میں کتنا کچھ ہے، شاید ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک انسان کا ذہنی فتوح ہوتا ہے، یا پھر ایک کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا انسان مس انڈرسٹوڈ کر جاتا ہے چیزوں کو، جو اپنے پیرنٹس سے دور ہو جاتا ہے، یا پھر مس انڈرسٹوڈ کرنے لگتا ہے، یا بد اخلاقی کرنے لگتا ہے۔ لیکن پیرنٹس جیسی نعمت کہیں نہیں ملے گی، دوبارہ بھی نہیں ملے گی۔ ہر چیز کا نعمت بدل ہے، ہر چیز دوبارہ مل جائے گی، دوسری مل جائے گی، لیکن پیرنٹس کا نعمت بدل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ سو ایسا ہوتا ہے جو ہم لگژری کے پیچھے بھاگتے ہیں یا مٹیریلسٹک ورلڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہم بہت ساری ایسے امپورٹنٹ ریلیشن کو بالکل ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلنگس بھی ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے، کسی بھی تکلیف پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنے بچے کی تکلیف دور کرنے کے لیے کتنی بری سے بری، کتنی کڑی سے کڑی تکلیف سہ جاتی ہے۔ تو
جب وہ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے تو جس نے اس ماں کو بنایا ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. سوچو اس نے ہمیں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے ایک ماں کے روپ میں, ایک باپ کے روپ میں. both are equal in terms of love, کیونکہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. سو جب علم آ جائے تو دوسرے کو اپنے سے زیادہ کمتر نہ سمجھیں, اور جب ایمان آ جائے تو کوشش کریں کہ اس زبان پہ کنٹرول کریں, اور جب تقویٰ آ جائے تو کوشش کریں کہ اس دل کو صاف رکھیں. تو بس آج کی یہ ویڈیو ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب.